मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज का सबक वो है गैर मुंसरिफ के 7 उसूलों के बारे में। गैर मुंसरिफ के 7 उसूल आपको आज के सबक में पढ़ाए जाएंगे। बहुत ही तवज्जो के साथ आपने इस सबक को सुनना है, समझना है। और अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मैसेज करके, कमेंट्स करके वो सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले खामोशी के साथ आपने सबक को सुनना है। ये तो आपको पहले बयान किया जा चुका है इसमें मौरब और इसमें मबनी के बारे में। मबनी वो इसम होता है कि जिस पर एराब वो महल्ली होता है, यानी उस पर एराब का एतबार किया जाता है, उसका एक ही एराब होता है। और इसमें मौरब पर जो एराब आता है वो दो तरह का एराब होता है। एक होता है एराब लफ्जी और एक होता है एराब तकदीरी। एराब लफ्जी यानी जो एराब पढ़ने में आता है, एराब तकदीरी जो एराब पढ़ने में नहीं आता। इसमें मोरब आप जानते हैं वो इसम होता है जिसका एराब आमिल के बदलने से बदलता रहता है। इसमें मोरब की अगर देखा जाए तो दो किस्में बनती हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ मतलब फिरने वाला, गैर मुनसरिफ जिसका जो ना फिरने वाला। ये लफ्ज एक तर्जमा है। जिस इसमें मोरब के आखिर में तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश आए या फिर कसरा आए तो उसे कहते हैं मुनसरिफ। इसमें मोरब की एक किस्म क्या है कि जिस किस्म के आखिर में तनवीन आए या फिर कसरा आए तो उसे मुनसरिफ कहते हैं। जैसे जा ज़ैदुन, नजर तू इला ज़ैदिन। अब इन दोनों मिसालों में आप देखिए, ज़ैदुन पहली मिसाल में जा ज़ैदुन में ज़ैदुन पर तनवीन आई, दो पेश की। और दूसरी मिसाल नजर तू इला ज़ैदिन, यहाँ पर जैद के नीचे तनवीन आई ज़ेर की। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए जैद का इराब आप तनवीन भी आई और कसरा भी आई। अच्छा जी, और जिस इसमें मोरब के आखिर में तनवीन और कसरा नहीं आते उसे गैर मुंसरिफ कहते हैं। जैसे जा अहमदू, अब अहमदू नहीं आया। नजर तो इला अहमदा, अहमदन यहाँ पर नहीं आया। अगरचे जिसको अगर अरबी ग्रामर से जो वाकिफ नहीं है तो वो हल्का फुल्का ही वाकिफ होगा, या फनी एतबार से अगर वो मजबूत नहीं है तो वो इला देकर कहेगा जी यहाँ पर अहमद पर क्योंकि अलिफ लाम भी नहीं है और इस वजह से तनवीन इस पर आनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर चूंकि इला हर्फ जर आया तो तनवीन दो जेर की आनी चाहिए। लेकिन जो तलबा जानते हैं, आप भी बखूबी इस चीज को समझते हैं कि अहमद गैर मुंसरिफ है, और गैर मुंसरिफ वो इसम होता है जिस पर ना तो कसरा आती है ना ही तनवीन आती है। अच्छा जनाब, अब इसके गैर मुंसरिफ के हम पढ़ते हैं 7 उसूल। याद रखिए, दर्ज झेल अस्माइली जो अस्मा नीचे आपको बताए जाएंगे ये गैर मुंसरिफ होते हैं। आपने इनकी अलामात को, जो चीजें आपको बयान की जाएंगी, इसको बगौर आपने समझना है। वैसे तो गैर मुंसरिफ पर पूरे पूरे लेक्चर हैं, बहुत तवील इस पर गुफ्तगू होती है गैर मुंसरिफ पर, लेकिन वो तवील गुफ्तगू याद रखना, उसको जहन में रखना, ये एक मुश्किल अमर होता है। अगर आपको याद रह सके तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा, तस्हीरुल नहव में गैर मुंसरिफ के हवाले से बहुत अच्छा लिखा गया है। तफसीली तौर पर अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको बहुत तफसील से उसमें मालूमात मिल जाएंगी। वरना फिर खुलासतुन नहव जो मौलाना अब्दुल वाहिद साहब की लिखी है तो इसको आप पढ़ लें। इसमें मुख्तसर तौर पर गैर मुंसरिफ को बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाया गया है। अच्छा जनाब, कबल इसके कि मैं आपको गैर मुंसरिफ की जो सूरतें हैं, गैर मुंसरिफ के जो उसूल हैं वो बयान करूं, पहले ये जहन में रख लें कि गैर मुंसरिफ के लिए गैर मुंसरिफ के 9 असबाब होते हैं: अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, तरकीब, जमा, अलिफ नून जाइदतान और वजन फेल। अच्छा जी, अब इसकी फिर तफसील है, इसकी तारीफात है इनकी। अदल कहते हैं इसम के सीगे से बगैर किसी कायदा सरफी के दूसरा सीगा बनाना, इसे अदल कहते हैं। जो नया सीगा बनता है उसे मादूल कहते हैं, और जिस सीगे से उसे बनाया जाए उसे मादूल अन कहते हैं। मादूल को ही मजाजन अदल कहा जाता है। अदल की फिर 2 किस्में होती हैं, अदल तहकीकी, अदल तकदीरी। उसके बाद है उजमा। उजमा का मतलब वो इसम होता है जो अरबी के अलावा दूसरी जबान में अलम हो। इसके अच्छा जी, और इसके गैर मुस्तरिफ होने के लिए शर्त इसमें कुछ शराइत होती हैं कि 3 हरूफ से जायद हो, इसमें हरूफ में 3 से जायद हो, और सुलासी हो,
اگر 3 حروف ہے تو درمیانی حرف متحرک ہونا ضروری ہے، اور اس طرح کچھ اور شرائط بھی ہیں۔ اچھا جی، تیسری چیز جو ہے وہ ہے ترکیب۔ ترکیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ایک اسی طرح ترکیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر، یعنی اس کو مرکب ہو بغیر کسی، یعنی اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو کہ جو مرکب مفید مرکب غیر مفید والی ہم صورتیں پڑھتے ہیں کہ دو اس میں، یعنی ایسے مثال کے طور پر آپ اس میں نسبت والے سلسلے کرتے ہیں جیسے غلام زید وغیرہ، اس طرح کا نہ، بلکہ ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دو کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر مرکب ہو کر علم بن جائیں، یعنی علم بنے لیکن اس میں کوئی اضافت اسناد وغیرہ نہ ہو، جیسے بال ابکو، اب بال الگ ہے بک الگ ہے لیکن دونوں کو ملا کر ایک علم بنا دیا، ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا۔ حضر موت، حضر الگ ہے موت الگ ہے، دونوں کو ملا کر بنا دی گئی۔ اس طرح مادی کرب، مادی الگ ہے کرب الگ ہے، دونوں کو ملا کر نام رکھ دیا گیا۔ اچھا، جب اس کے بعد ہے جمع۔ جمع کا مطلب کیا ہے؟ جمع کا مطلب ہے جمع منتہى الجموع کا صیغہ، جس کی، یعنی کہ وہ جمع جس کی آگے جمع نہ بن سکے۔ اور الف نون زائدتان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام، یعنی کہ جو آپ کے سامنے علم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں، یعنی الف اور نون یہ دونوں زائد ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عثمان ہے، تو اس آگے الف نون ہے، عطشان ہے تو الف نون آخر میں آگے الف نون زائدتان، یعنی الف اور نون دونوں چیزیں زائد ہوتی ہیں۔ اچھا جناب، اس کے بعد وزن فعل۔ وزن فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک، ہر وہ اسم اس سے مراد ہوتا ہے جو کسی ایسے وزن پر آ جائے جو صرف افعال کے ساتھ خاص ہو، یعنی ایسا وزن جو صرف فعلوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، تو اس وزن پر اگر کوئی اسم آ جائے تو پھر وزن فعل کہلاتا ہے، اور یہ غیر منصرف کی، غیر منصرف کا ایک وہ کیا کہتے ہیں علامت، غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح تانیث ایک یہ بھی اس کا ہے۔ تانیث کا مطلب وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں تانیث کی علامت وہ ظاہر ہو۔ اب ظاہر ہو مطلب یا تو مونس کی جو 3 علامتیں ہیں، علامت تانیث، وہ اس میں ظاہر ہو، یا پھر تانیث مونس مانوی ہو۔ اچھا جناب، اس طرح وصف۔ وصف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایسی ذات پر دلالت کرنا جس میں صفت کے معنی پائے جائیں، اور غیر مصرف کا سبب ہونے کے لیے ایسا وصف ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جو اصل وضع میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسا اسم جو اصل وضع میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اچھا جی، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، ترکیب، جمع، الف نون زائدتان اور وزن فعل، یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا۔ معرفہ کا مطلب وہ اسم ہے جو کسی کا علم ہو، جیسے زینب۔ تو بہرحال اس کی تفصیل، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل بہت ساری ہے، میں نے ضمناً آپ کو یہ چیزیں اس لیے بیان کر دی تاکہ آپ کے سامنے اگر اس طرح کی چیزیں آئیں تو آپ کے لیے سمجھنا یہ آسان ہو۔ اچھا جناب، تو اب ہم چلتے ہیں اس غیر منصرف کے جو اصول ہیں اس کی طرف۔ میں کچھ آپ کو اصولی جو چیزیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں، یہ اصولی خلاصہ ہے، اس کے تحت آپ بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جمع جو منتہى الجموع کے سیغے پر ہو۔ منتہى الجموع کا سیغہ، منتہى الجموع کے سیغے پر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مفاعلو، یہ ایک وزن ہے تو یہ منتہى الجموع کا سیغہ ہے۔ منتہى الجموع کے بارے میں آپ کو تفصیلی طور پر بیان کیا جا چکا ہے۔ منتہى الجموع کا لفظی ترجمہ بھی کریں تو ایسی جمع جس کی مزید آگے جمع نہ بن سکے، اس کے بارے میں آپ کو چیز بتائی گئی تھی کہ وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے، یعنی کہ جس کے شروع میں 2 حروف جو ہوتے ہیں یہ مفتوح ہوتے ہیں دونوں پر زبر، اور تیسرا حرف الف ہوتا ہے، اور اس کے بعد دونوں حرف متحرک ہوتے ہیں، جیسے مساجد، تیسری جگہ مساجد الف ہے، مفاہیم۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جمع منتہى الجموع کا صیغہ ہو اور اس کے آخر میں تا نہ ہو۔ اگر تا آئے گی تو پھر یہ جمع غیر منصرف نہیں بن سکتا۔ دوسری صورت جناب یہ ہے، دوسرا اصول، وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ یا الف ممدودہ ہو۔ الف مکسورہ کھڑا زبر، الف ممدودہ کو آپ مد متصل کہہ سکتے ہیں، یعنی الف کے بعد حمزہ جو آتا ہے تو وہ ہوگی، تو وہ بھی جناب غیر منصرف کا صیغہ ہوگا، جیسے صغرا الف مکسورہ اور حمراء یہ الف ممدودہ ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ تیسرا اصول، وہ اسم عدد، یعنی جو کاؤنٹنگ والا اسم ہوتا ہے عربی کے اندر،
جو فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہو، جیسے احادو فعالو کے وزن پر، معشرو یہ مفعلو کے وزن پر، یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ وہ علم جو دو اسموں کو بغیر اضافت و اسناد کے ملا کر بنایا گیا ہو، یہ آپ کو میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اضافت جیسے غلام و زید، یہ اب دونوں دو علم ہے، غلام اور زید دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اسم ہے، دونوں کو اضافت کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کہتے ہیں زید صالح، تو اب یہاں پر اسناد ہے، تو دونوں، لیکن غیر منصرف کے لیے جو علم ہوگا وہ ایسا علم ہوگا جو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے دو اس علموں کو ملا کر اس کو بنایا گیا ہو۔ ایک یا تو یہ اصول ہے، یا پھر فعلو یا افعلو کے وزن پر ہو۔ جیسے مثال سمجھیے، جیسے بال بکو، اب بال الگ ہے بکو الگ ہے، دو اسموں کو ملا کر یہ علم بنا دیا گیا اور اس میں کوئی اضافت بھی نہیں اسناد بھی نہیں۔ یا پھر فعلو یعنی عمر، دیکھیے افعلو احمد، تو یہ آپ چیزیں ذہن میں رکھ لیں، اس سے آپ کو جو کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ترکیب کے بارے میں، ترکیب جو ایک غیر منصرف کا ایک سبب ہے، اس کو سمجھنا آپ کے لیے بالکل خلاصہ آپ کے سامنے آگے سمجھنا آسان ہوگا۔ پانچواں اصول جناب یہ ہے کہ وہ علم جس کے آخر میں بولتا یا الف نون زائد ہو، ان دونوں چیزوں کو دیکھیں یہاں پر جمع کر دیا گیا۔ ایک تو جمع کر دیا گیا اس میں تانیث، ان کے مؤنث کو جس میں ظاہری طور پر تانیث کی علامت ہو، اور الف نون کو بھی اس میں جمع کر دیا گیا۔ اب دیکھیں طلحہ بولتا نظر آ رہی ہے، عائشہ بولتا نظر آ رہی ہے، عثمان الف نون زائد اس میں ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ چھٹا اصول جناب وہ یہ ہے کہ وہ مؤنث علم یا اجمی علم، وہ مؤنث علم یعنی کہ وہ مؤنث علم ہو یا اجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو، تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ جیسے زینب، یہ دیکھیے زینب ہے، مؤنث علم ہے، اسحاق یہ اجمی علم ہے، اور یہ دونوں 3 حروف سے زائد ہیں، تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یا پھر دوسرا اصول کیا ہے، یا پھر 3 حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرک ہو، درمیانی حرف پر زبر زیر پیش وغیرہ ہو، جیسے سقرو درمیانی حرف دیکھیے متحرک ہے، قاف، شطرو درمیانی حرف تا متحرک ہے۔ اچھا جناب، اور 7واں اصول جناب وہ یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ جو افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ جیسے احمرو صفت کا صیغہ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اچھا، اور افعلو کے وزن پر ہے۔ انصرو صفت کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر ہے۔ غضبانو صفت کا صیغہ ہے اور فعلانو کے وزن پر ہے۔ تو یہ جناب 7 اصول ہیں غیر منصرف کے، جن کو اگر آپ یاد کر لیں، رٹا مار کے یاد کر لیں، سمجھ کے یاد کر لیں، تو انشاءاللہ غیر منصرف کی پہچان آپ کے لیے بہت آسان ہوگی۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا اسے یعنی غیر منصرف کو مضاف کر دیا جائے، تو ان 2 صورتوں میں غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے۔ ویسے غیر منصرف پر کسرہ نہیں آ سکتا، لیکن 2 صورتوں میں غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے۔ پہلی صورت کہ جب اس پر الف لام آ جائے، جیسے مررت بالمساجدی، الف لام آیا تو مساجدی ہو گیا۔ دوسری صورت مضاف کر دیا، جیسے مررت بمساجدکم، میں گزرا تمہاری مسجدوں کے پاس سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مساجدکم، مساجد یہ کم ضمیر کی طرف مضاف ہوا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جناب یہ مضاف ہونے کی صورت میں بھی اس پر کسرہ آ جاتی ہے۔ تو یہ غیر منصرف کے 7 اصول ہیں، اس کو اچھے انداز سے یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے غیر منصرف کی پہچان آپ کے لیے بہت آسان ہوگی۔ اگر ایک مرتبہ آپ کو یہ یاد نہ ہو سکیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ خلاصۃ النحو اس کو آپ اچھے انداز سے پڑھ لیں۔ اس کا سبق نمبر ہے جناب، سبق نمبر 20 ہے اور صفحہ نمبر 52 ہے، اس کو اچھے انداز سے پڑھ لیں، یا پھر یہی ہمارا ویڈیو لیکچر جو آپ نے ابھی ویڈیو لیکچر جو ہے اس کو 2-3 مرتبہ اچھے انداز سے سن لیں، تو اللہ نے چاہا تو غیر منصرف کی پہچان آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔